सास और बहू के झगड़े जबान के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। पत्थर और ईंट के इस्तेमाल की तो कभी नौबत नहीं आई। देवरानी और जेठानी जो हर वक्त सींग एक दूसरे के साथ फंसे होते हैं, कोई डंडा तो इस्तेमाल नहीं किया होता, न किसी ने बंदूक से फायर की होती है। वही जबान होती है जो चलती है तो परेशानियां पैदा करती है। नंद और भाभी के दरमियान जो सर्द जंग चल रही है वो भी जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से है। यहां तक कि मियां बीवी के दरमियान जो लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, उसमें भी अक्सर जबान का इस्तेमाल होता है जो हालात खराब कर देता है। ये बहुत कम होता है कि खामन हाथ उठाता है बीवी पर या डंडा मारता है बीवी को, बहुत कम होता है। अक्सर तो यही होता है कि बीवी ने जबान चलाई तो खामन ने जबान चलाई तो बीवी ने उससे ज्यादा चलाई और फिर घर के अंदर माहौल खराब हो जाता है। तो जबान का इस्तेमाल हमारे लिए परेशानी का जरिया बना हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उक़बा इब्न आमिर को यही बात समझाई कि जबान काबू कर लो, निजात पा जाओगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों, मैं बड़ी यकीन से ये बात करता हूं कि वो बहू जो इस वक्त जहर की गोलियां खाने के मंसूबे बना रही है कि बस मजीद मेरे लिए जीना मुश्किल है, मरना आसान है, अगर वही बहू अज़म कर ले कि मैं 2 हफ्ते तक अपनी जबान का इस्तेमाल ठीक करूंगी, जबान को ताला लगाऊंगी, 2 हफ्ते के बाद देख ले कि घर में कैसी सुकून और इत्मीनान का माहौल कायम होता है। वो सास जो अपने लिए मौत की दुआएं मांग रही है और अपने हंसते बसते घर में, आबाद घर में तन्हाई की जिंदगी गुजार रही है, न बहू करीब आने के लिए तैयार है, न पोते और पोतियां करीब आ रही हैं, न बेटे बेचारे करीब आ सकते, चाहते हुए भी करीब नहीं आ सकते। कभी ये सास अपनी जबान का इस्तेमाल सीधा कर ले, यकीन करे ये घर एक मर्तबा फिर जन्नत का नमूना बन जाएगा। जबान का इस्तेमाल है जिसने हमारे लिए टेंशन और परेशानी पैदा कर रखी है। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक बंदे थे, दाना और समझदार थे। उस्ताद ने हुक्म दिया कि ये बकरी ले जाओ, इसको काटो और बकरी के पूरे जिस्म में गोश्त का सबसे बेहतरीन टुकड़ा ले आओ। वो चले गए और जबान काट के ले आए, बकरी की पेश कर दी कि ये बेहतरीन टुकड़ा है। उस्ताद ने कहा अब ये ले जाओ, बकरी के पूरे जिस्म में जो बेहतरीन टुकड़ा है वो ले आओ। वो चले गए, दोबारा वही जबान लेके आ गए। तो उस्ताद हैरान हुए कि जब मैंने बेहतरीन टुकड़ा मांगा आप जबान लेके आए, मैंने बदतरीन टुकड़ा मांगा आप जबान लेके आए। तो फरमाया जी हाँ, ये जबान अगर दुरुस्त हो तो पूरे जिस्म का बेहतरीन टुकड़ा है, अगर ये बुरा बन जाए तो पूरे जिस्म का बदतरीन टुकड़ा यही जबान है। और जब ये जबान फंसती है तो पूरा जिस्म फंसता है, जिस्म के सारे आज़ा मुसीबत से और मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में ये जबान बंदे के लिए परेशानियां पैदा करती है, बल्कि आखिरत में भी इसी जबान की वजह से लोग तबाह बर्बाद होंगे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अनुआख़ज़ु बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह के नबी हम जो जबान से कोई बात बोलते हैं क्या इस पर भी हमारी पकड़ होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ثقلت کا اموں کا یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھی منہ ڈالا جائے گا۔ تو صرف دنیا میں پریشانی کا باعث نہیں بلکہ آخرت کی تباہی و بربادی کا باعث بھی یہی زبان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں، یہ راتوں کی عبادات اور دن کے روزے ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ جب تک اس زبان کا استعمال درست نہیں کریں گے تب تک ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے، پوری رات عبادت کرتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس ایک غلطی ہے کہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، لیکن زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے، زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، البتہ زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کرتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں، یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی، زبان کے استعمال میں احتیاط۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، مرد حضرات زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہیں، تاہم خواتین کا معاملہ اس سلسلے میں زیادہ ناگفتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے، مردوں کو الگ بیان فرمایا، خواتین کو الگ بیان فرمایا۔ تو خواتین کو فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، فإنی اُوتِیتُکُنَّ اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ دکھایا گیا ہے۔ فَقُلْنَا وَبِمَا یا رسول اللہ، خواتین نے عرض کیا، اللہ کی نبی ایسا کیوں ہے؟ جہنم میں مردوں سے زیادہ خواتین کیوں ہوں گی؟ فرمایا، تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، ایک تو تم لعن طعن بہت کرتی ہیں، طعنے دینے ہوتے ہیں، دوسروں کی برائی ان کے منہ کے سامنے بولنی ہوتی ہے، تو ایسے چن چن کے الفاظ لاتی ہیں کہ دوسروں کے دلوں میں پیوست کر دیتی ہیں، دل زخمی ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ لے کے آتی ہیں۔ کبھی سنیں ساس اور بہو کا جھگڑا جب ہوتا ہے، جب وہ ایک دوسرے کو طعنے دے رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں، ایسے چن چن کے الفاظ لاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ الفاظ کہاں سے تلاش کر رہی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسا کہ کسی اور کی لڑائی سنتی ہے تو وہ الفاظ یاد رکھتی ہیں کہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر جب بہت سارا ذخیرہ الفاظ جمع ہو جاتا ہے، پھر ضرورت نہیں پڑتی تو خود کوئی ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ماحول بنے اور میں اپنا ذخیرہ الفاظ استعمال کروں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ
اعمال نامے میں محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اس لیے جہنم میں مردوں سے زیادہ خواتین کو دیکھا ہے۔ دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ ناشکری کیسے کرتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ ان خواتین کے ساتھ پوری زندگی احسان بھلائی کرتے رہیں، لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، آپ پوری زندگی ان کے ساتھ احسان بھلائی کرتے رہیں، پھر ایک مرتبہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو ان کی طبیعت پہ گراں گزرے، ناگوار گزرے، تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں کبھی خیر بھلائی دیکھی نہیں۔ یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہے، پوری زندگی خیر بھلائی کرتے رہے، احسان کرتے رہے، ایک مرتبہ تھوڑی سی بات سامنے آئی فوراً کہہ دیتی ہے کہ تیرے گھر میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ جب شادی ہوتی ہے نا تو اس وقت خاوند بھرپور جوان ہوتا ہے، پورے جسم میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا، اور قد صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن شادی کی کچھ عرصے بعد جب گھر کی ذمہ داریاں آتی ہیں، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، پھر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو کبھی کھانے پینے کی ضروریات، کبھی بجلی پانی کا مسئلہ، کبھی علاج معالجے کا مسئلہ، کبھی گھر کے کرائے، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ایسے پیدا کو گھیر لیتی ہیں۔ خاوند بیچارہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، طبیعت ٹھیک ہو یا طبیعت خراب ہو، ہر حال میں گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ 8-10 گھنٹے مسلسل جاپانی مشین کی طرح بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے، اور جو کچھ 8-10 گھنٹوں میں کماتا ہے شام کے وقت اپنی بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بیوی ملکہ کی طرح بیٹھ کے سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتی ہے۔ بیوی کو نہیں پتا کہ یہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور میرے خاوند کا کتنا پسینہ بہتا ہے اس پیسے کی خاطر، اور کئی مرتبہ تو اپنی عزت نفس کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے جب پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ یہ ملازمین جو دنیا داروں کے پاس کام کاج کرتے ہیں کئی مرتبہ عزت نفس کی قربانی دے دیتے، ننگی گالیاں برداشت کرتے ہیں، کیا کریں بیچارے مجبور ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کمانا ہوتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ جب جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ڈاکٹر ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی بیماریوں کی خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب بلڈ پریشر ہو گیا، اب شوگر ہو گئی، اب انزائٹی ہو گئی، اب ہارٹ پرابلم ہے، اب معدے کا مسئلہ بن گیا، اور یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد بندہ بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ آخر میں بیوی نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، جوانی خاک میں ملا دی، آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہائے بہن، کچھ مثبت سوچا کریں، گھر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے بندہ کم از کم اتنا تو سوچا کرے کہ باہر گرمی کتنی شدید ہے یا باہر سردی کتنی شدید ہے، اور میرا خاوند اس شدید سردی میں یا شدید گرمی میں کس مشقت کے ساتھ پیسہ کما رہا ہوگا، اور آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تکثرن اللعن، لعن طعن بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ بہرحال زبان کے استعمال میں احتیاط اگر مردوں کے لیے ضروری ہے تو خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایک لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں، کوئی سامنے آیا اس کو تانا دیا، اگلا سامنے آیا اس کو بد دعا دی دی، اگلا سامنے آیا اس کے اوپر لعن طعن کر لیا، اگلا سامنے آیا اس کو گالی دے دی۔ یعنی یہ بعض لوگوں کا ایسا مشغلہ ہوتا ہے کہ زبان ہر وقت چل رہی ہوتی ہے،
اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ اعمال نامے میں محفوظ ہو رہا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا مجرمین کے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ گناہ محفوظ ہوتے ہیں اعمال نامے میں، ضائع نہیں ہوتے، ایک گناہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم دوسروں کی عزت کو خراب کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں ایک اچھا والا معزز بندہ، اس کے خلاف ہم برا بول بول کے اس کی عزت کو گٹھا دیتے ہیں، عزت کو داغدار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے۔ عیب جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا، قرید قرید کے معلوم کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کیا ہوا تھا، اور فلاں کے بیٹے نے کیا تھا، اور فلاں کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پورے گاؤں کے گھروں کی خبریں بڑے شوق سے معلوم کرتے رہتے ہیں، پوچھ پوچھ کے معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عیب جو، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا، اور عیب گو پھر لوگوں کے عیوب کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا۔ یہ دو بری عادتیں ہیں، پہلے قرید قرید کے معلوم کرتے ہیں، پھر اگلوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں اتنا شدید عذاب ہے کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس وادی کے عذاب سے پناہ مانگتی ہے۔ جس وادی سے جہنم پناہ مانگتی ہے اس وادی میں عذاب کتنا شدید ہوگا، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور پھر آگے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے، کسی مسلمان کی کمی کوتاہی کا تذکرہ دوسروں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ اگر اس میں کوئی عیب موجود ہے تو میرے اندر عیب نہیں ہے، میرے اوپر تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ستاری کا پردہ ہٹا لے، یقین کرے لوگ سلام کرنے کے لیے نہ ملیں، تو اگر ہم کسی مسلمان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کا پردہ ہٹا دے گا اور ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے کھل جائیں گے۔ واللہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر بیٹے بیٹائے بندہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوسروں کی عزتوں کو نقصان پہنچانے والے کہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکو گے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے گھر کے اندر بیٹے بیٹائے بندے کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اور کچھ ایسی خامیاں ہیں جو دنیا کو پتا ہے۔ وہ جو ساری دنیا کو معلوم ہے ان خامیوں کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، تو جو چھپی ہوئی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کھول کھول کے بیان کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی، ایک خاتون آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، پھر چلی گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا تھا، قد کتنا چھوٹا تھا۔ اب قد کا چھوٹا ہونا یہ تو خداوندی تخلیق ہے، اس میں بندے کی کوئی کمی کسی کردار کا تو عمل دخل نہیں ہوتا۔ پھر قد چھوٹا ہونا یہ ایسی کمزوری ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے، کون چھپا سکتا ہے اپنا چھوٹا قد؟
لیکن اتنی بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناگوار گزرا. فرمایا عائشہ آپ نے ایسی زہریلی بات کی ہے کہ اگر اس بات کا زہر 7 سمندروں میں ملا دیا جاتا تو 7 سمندر بھی زہریلے ہو جاتے. اتنی زہریلی بات، صرف یہ بات کہ قد کتنا چھوٹا ہے. اور ہم تو الامان والحفظ، کئی مرتبہ کسی میں برائی نہیں ہوتی، جھوٹ بول بول کی برائیاں ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عزت کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں. 2 بندے بیٹھتے ہیں تو تیسرے بندے کا تذکرہ شروع، جھوٹ اور سچ کی پرواہ کیے بغیر جو منہ میں آیا تو اس کے خلاف بول دیا. لوگوں کے عیوب معلوم کرنا اور پھر اگلوں تک پہنچانا، یہ خواتین خاص طور پہ عمر رسیدہ خواتین کی بڑی کمزوری ہوتی ہے. صبح کے وقت گھر سے نکلتی ہیں، کام کاج تو ان کا ہوتا نہیں ہے، گھر سے نکل کے پڑوسیوں کے پاس چلی جاتی ہیں، اپنی گھر کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ان تک پہنچا دیتی ہیں. میری بڑی بہو تو میری چھوٹی بہو تو میری درمیانی بہو، سارے بہوؤں کے تذکرے کر کے ان تک ساری معلومات پہنچا دیتی ہیں. پھر وہاں سے نئی خبریں لے لیتی ہیں، تو اپنے گھر کی خبریں، 7 پڑوسیوں کی خبریں، 2 گھروں کی خبریں اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں. پھر جاتی ہیں ایک تیسرے گھر میں، وہاں ساری خبریں ان کے ساتھ نشر کرتی ہیں، وہاں سے نئی خبریں لے لیتی ہیں، ان کے پاس 3 گھروں کی خبریں ہو جاتی ہیں. پھر اگلے گھر میں چلی جاتی ہیں، پورا دن محلے میں اطلاعات و نشریات کا کام کرتی ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کی بندیوں، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہیں، کچھ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، کچھ موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، کن کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، پورے گاؤں کے اندر دوسروں کی عزتوں کو برباد کرنے والی باتیں پھیلا رہی ہوتی ہیں، اور پورے گاؤں کی پر ان کی نظر ہوتی ہے کس کی بیٹی کس وقت گھر سے نکلتی ہے، کس وقت گھر لوٹتی ہے، پتا ہوتا ہے. یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس کے گھر کے سامنے کون بندہ کھڑا تھا، یہ بھی پتا ہوتا ہے، اور رات دیر سے کون گھر میں آتا ہے یہ بھی پورے گاؤں کا ان کو پتا ہوتا ہے. تو ضرورت کیا ہے پورے گاؤں کی خبریں معلوم کرنا، پھر اگلوں تک پہنچانا؟ ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے، آخرت کی تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تو بیت اللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تیری عزت اور تیرا تقدس بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور تقدس تجھ سے بڑھ کے ہے. مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا یہ بیت اللہ کے تقدس کو نقصان پہنچانے سے زیادہ برا ہے. بیت اللہ کا تقدس پامال کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا تقدس پامال کرنا برا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات بولے اس سے پہلے سوچیں کہ یہ بات جو میں نے کہنی ہے میرے لیے اخروی تباہی کا ذریعہ تو نہیں بنے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے تو کیا میں اب ثابت کر سکوں گا، میں اپنے آپ کو بچا سکوں گا؟ تو پہلے سے غور کیا کریں اور سوچا کریں. کسی مسلمان کی عزت کو نقصان نہ. سوشل میڈیا پہ کئی سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سیاسی طور پہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے خلاف جو ہم طوفان برپا کرتے ہیں، سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر، حقیقت اور بلا حقیقت بات کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ ہم تک پہنچا ہم دھڑا دھڑ آگے بھیج رہے ہوتے ہیں. کسی کی بیٹی کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی کی خود اس بندے کی عزت کو نقصان پہنچانا سوشل میڈیا پہ بڑا محبوب بن رہا ہے. تو زبان کو سنبھال لو، زبان کو قابو کر لو. فرمایا نجات کا پہلا فارمولہ املک علیک لسانک. دوسرا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں سنبھل کے رہو. گھر کی چار دیواری
اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو یہ نعمت میسر ہے تو شکر ادا کرے اور گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. آج سے 14 صدیاں پہلے جب خیر کا زمانہ تھا، فتنے نہیں تھے، فحاشی بے حیائی نہیں تھی، بد امنی اور دہشت گردی نہیں تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبۃ بن عامر کو فرمایا تھا کہ گھر میں سنبھل کے رہو. اگر اس وقت گھر میں سنبھل کے رہنا اتنا ضروری تھا تو آج تو دور ہی فتنوں کا ہے، بد امنی کا دور ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ. تو ان حالات میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہوگا. والدین بیچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا گھر میں ٹکتا نہیں ہے، آتا ہے کھانا کھا لیتا ہے پھر نکل جاتا ہے، پھر آتا ہے کھانا کھا لیتا ہے پھر نکل جاتا ہے. والدین کو پتا ہے کہ جب تک بیٹا گھر میں ہے فتنوں سے بچا ہوا ہے، جو ہی گھر سے باہر نکل گیا 1000 فتنے منہ کھولے بیٹھے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب نوجوان گھروں سے باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کئی مرتبہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. نوجوان لڑکوں سے، نوجوان بچیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے والدین کو یہ اذیت نہ دیں کہ جب عشاء کے بعد والدین بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، کیونکہ ان بیچاروں کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہو، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا. جب تک آدھی رات کے وقت بیٹا گھر نہیں لوٹ کے آتا، نہ ماں کو نیند آتی ہے نہ باپ کو نیند آتی ہے. اپنے والدین کو یہ اذیت نہ دیں، ان تکلیفات میں اپنے والدین کو مبتلا نہ کریں. نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، بچیوں کو تو ویسے بھی گھر سے نہیں نکلنا ہوتا، نوجوان بچے بھی، نوجوان لڑکے بھی عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد سیدھا اپنے گھر. یقین کریں آپ کے والدین کی آدھی ذہنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو والدین کو ذہنی اذیت آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، بیماری ہے، انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، وہ وہمی ہو جاتے ہیں تو 1000 قسم کے خیالات و خدشات ان کے دل و دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی وجہ سے ہی تو یہ بیماریاں لگتی ہیں. اسی طرح شادی شدہ مرد، اب بیوی بیچاری گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ان کو گھر میں سکون نہیں آتا، رات کو 11 بجے 12 بجے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، گھر آنے کو دل نہیں کرتا. خواتین بیچاری رو رہی ہوتی ہیں کہ خاوند گھر میں نہیں ٹکتا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ خاوند جب تک میرے پاس ہوتا ہے تو فتنوں سے بچا ہوتا ہے، جو ہی گھر سے باہر نکلتا ہے تو تمام تر فتنے اس کے سامنے منہ کھولے بیٹھے. یہ ذہنی اذیت ہوتی ہے جو خاوند اپنی بیویوں کو دیتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی کو ڈنڈا مارے تو اس طرح بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اذیت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بیوی گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہوتی ہے، خاوند باہر دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہوتا ہے یا دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. گھر میں سنبھل کے رہیں، دن کا وقت ہو بلا ضرورت باہر نہ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا فتنے عام ہو جائیں تو گھروں میں ٹاٹ بن کے پڑے رہو. جس طرح ٹاٹ کو جب تک آپ باہر نہیں نکالتے اس نے خود نہیں نکلنا ہوتا، ایسی ہی گھروں میں ٹاٹ کی طرح پڑے رہو، باہر نہیں نکلنا. اور اگر مردوں کے لیے گھر کے اندر رہنا ضروری ہے تو خواتین کے لیے، بیٹیوں کے لیے گھر کے اندر رہنا کتنا ضروری ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خواتین کو ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو. یہ کب فرمایا تھا؟ 14 صدیاں پہلے. وہ کون سا دور تھا؟ صحابہ کا دور تھا. یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابیات کو ہے. جب صحابہ کا معاشرہ تھا، صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑ لو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، خیر کا زمانہ تھا، فحاشی بے حیائی نہیں تھی، انٹرنیٹ کی مصیبت نہیں آئی تھی۔ اگر اس وقت اللہ نے خواتین کو حکم دیا تھا کہ گھر میں سنبھل کے رہو، تو آج کی اس پرفتن دور میں گھر میں سنبھل کے رہنا ایک بیٹی کے لیے کتنا ضروری ہوگا ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج انٹرنیٹ نے نوجوانوں کو پاگل کیا ہوا ہے، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انٹرنیٹ کا کارنامہ ہے نوجوانوں کو کوئی دوسروں کی بیٹی مل جاتی ہے، درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، 10 سال کی بچی مل جاتی ہے، اس کو بھی معاف نہیں کرتے، 7 سال کی بچی بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں ساری باتیں نہیں کھول سکتا، لیکن آپ لوگ آئے روز سوشل میڈیا پہ یہ خبریں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ 5 سالہ بچیوں کو بھی درندگی کا نشانہ بنائے گی۔ تو جس معاشرے کے اندر درندے اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ 5 سال کی بچیاں نہیں بچ سکتی، تو جوان العمر لڑکیاں گھروں سے باہر نکل کے بن ٹھن کے دوسروں کو اپنے حسن کے جلوے دکھا کے اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالتی ہیں؟ کہتے مرد غلط ہو گئے، یقیناً مرد غلط ہو گئے، لیکن بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے کہ جب غلط سمجھتی ہیں کہ مرد غلط ہیں تو کیوں باہر نکل کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہیں؟ آپ اعداد و شمار کا مطالعہ کر لیں کہ بچیوں کی عصمت دری کے جو واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں، ان میں سے 95% واقعات وہ ہیں جو گھر کی چار دیواری سے باہر پیش آتے ہیں۔ شاید 5% واقعات ایسے ہوں کہ گھر کے اندر کوئی درندے گھس گئے ہوں، ورنہ اکثر تو گھر سے باہر کی مصیبت ہوتی ہے۔ تو باہر کون بیٹیوں کو گھسیٹتا ہے؟ بیٹیاں خود باہر نکل کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے جب ان کو پتہ بھی ہے کہ انسان درندے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات خراب ہو رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ روزانہ سوشل میڈیا پہ ناقابل یقین حد تک کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے کہ گھر سے باہر نکل کے اپنے آپ کو درندوں کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ وہ نوچنا شروع کر دیں۔ کیوں اللہ نے صحیح نہیں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ؟ کیا حضور نے حضرت عقبہ بن عامر کو نہیں فرمایا کہ بچنا چاہتے ہو تو گھر کے اندر سنبھل کے رہو؟ اگر مردوں کو حکم دیا ہے تو خواتین کا یہ حکم کتنا شدید ہوگا۔ نہیں چینا شاپنگ کے بہانے نکل جاتی ہے، بازاروں میں پھرتے رہتی ہیں، تعلیمی اداروں میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں جو حالات ہیں۔ میرے بھائی آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں جو حالات سامنے آئے تھے میں نہیں بتا سکتا اس وقت، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں وہ حالات کھول کے بتا دوں۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے، ممکن ہے کہ بیٹیاں جو اسکول کالج میں پڑھتی ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ آئے روز یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ یقین کرے بندہ کہتے ہیں کہ زمین پھٹی کیوں نہیں ہے، اور لوگوں کو اس زمین نے نگلا کیوں نہیں ہے، اور اس کے باوجود چین نہیں آتا۔ گھروں سے باہر نکل کے شاپنگ کے بہانے، تقریبات میں شرکت کے بہانے، مخلوط ماحول میں خوشی خوشی جا رہی ہوتی ہیں۔ چلو وہاں نہ ملے موقع تو اپنے گاؤں کے اندر چین نہیں آتا، بہانے سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہاں سے نکلی پڑوسیوں کے پاس چلی گئی، وہاں سے نکلی اگلے پڑوسیوں کے پاس چلی گئی، اور انہی گلی کوچوں میں وہی نوجوان پھر رہے ہوتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، تھوڑا سا اپنے گھر پہ نظر رکھیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماؤں سے میری گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت خود کیا کرے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے خاوند کے پورے گھر کی نگران اور ذمہ دار ہوتی ہے۔
خاون بیچارہ تو صبح سویرے نکلتا ہے، شام کو عشاء کے بعد گھر لوٹتا ہے، تو بیوی نے گویا کہ بچوں کی ماں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لے، ولیسعک بیتک، گھر میں سنبھل کے رہو، اور تیسری بات یہ کہ وابکی علی خطیئتک، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر اپنی غلطی پر فوراً معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اگر بندوں کے معاملات میں غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ بہو سے غلطی ہو گئی تو اکڑ کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ بغیر کسی تردد کے فوراً معافی مانگ لے کہ ساس مجھ سے غلطی ہو گئی، خاوند سے معافی مانگ لے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آتی بلکہ شان بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ اگر ساس سے کوئی غلطی ہو گئی تو بہو سے معافی مانگنے میں وہ شرمائے نہ، عار محسوس نہ کرے، اسی وقت معافی مانگ لے۔ بیوی سے غلطی ہو گئی تو خاوند سے معافی مانگ لے، بیٹی سے غلطی ہو گئی تو باپ سے معافی مانگ لے، مردوں سے غلطی ہو گئی تو خواتین سے معافی مانگ لے۔ فرمایا کہ معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانیاں ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کام تب خراب ہوتا ہے، بات تو معمولی سی ہوتی ہے، لیکن اسی معمولی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے بندے نے 10 اور غلط باتیں کرنی ہوتی ہیں، گویا کہ معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے معاملے میں غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو۔ یہ 3 کام کریں گے، فرمایا اس میں نجات ہے، فتنوں سے نجات اسی میں ہے، پریشانیوں سے نجات اسی میں ہے، اللہ کے قہر اور غضب سے نجات اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔